अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जे&के में आपका खैर मकदम, खुश आमदीद, ढेर सारी दुआएं। और हर दिन के लिए यही दुआ तो रहती है हमेशा हर इंसान के मन में, हर इंसान के लबों पे, हर इंसान के जहन में कि हर दिन जो है वो अच्छी नवीद लेकर आ जाए। मौलाना रूमी से एक बार पूछा गया था कि हज़रत जहर क्या है, तो उन्होंने फरमाया था ताकत का नशा जहर है, दौलत का नशा जहर है, भूख अगर कंट्रोल में न हो तो वो एक जहर है, और ईगो इंसान की जहर है, काहिली इंसान के लिए जहर साबित हो सकती है, मोहब्बत भी कभी कभार इंतहा पे पहुँचे तो जहर बनती है, और ख्वाहिशें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो वो भी जहर है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ी अहम बात है, वो ये है कि नफ़रत सबसे बड़ा जहर है। इसलिए ये जो ज़िंदगी में आने वाली ये चीज़ें होती हैं, इनको कभी भी कंट्रोल से बाहर जाने न दीजिए, क्योंकि हर मीठी चीज़ ज़्यादा भी खाई जाए वो भी इंसान के लिए जहर साबित होती है। तो बहरहाल अच्छी बात के साथ आज शुरुआत गुड मॉर्निंग जे&के की। मैं रहूँगा आज आपका मेज़बान जाहिद मुख्तार, और मेरे साथ हैं वहीदुल हादिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के तुंद इस्तकबाल खैर मकदम। नाजरीन उम्मीद करान कि तुम सारी ऐसो ठीक पड़ता इस अल्लाह ताला से दुआ मंगा कि तुम ये ते रोजू खुश तो खुशहाल रोजू, आबाद रोजू। नाजरीन पड़वनी जाहिद साहबन तमोन कि ईगो तकबर दपा अगर अल्लाह ताला नज़दीक कह अमल निवान सो सोन नेक इखलाक, सन रित इखलाक, तो सन नरमी, सन नदामत। तो अगर अल्लाह ताला सन का अमल बुर लगान सो सोन तकबर, सोन घुमंड। इसलिए पज हमेशा अल्लाह ताला मंगुन कि अस मज दि नदामत, सान इखलाक बनाओ बेहतर, तो बे कट सानो दिलों मज तकबर, ये घुमंड, यह सोरी कट सानो दिलों मज नबर। बे दपान यस इंसानस मज तकबर, घुमंड या हसद तमिस मज अकल वारिया कम गसान, तो सह हेकान सही सोचित सही समझित कहें। जी साहब बिल्कुल सही बात है। इंसान सदिस दिमागस पे यम सात कुन चीज़ सवार कह चीज़ सपदान तमी दपान कि वैसे भी एक बहुत अच्छा कौल है, कहते हैं कि गुस्सा जो है वो हमाकत से शुरू होता है और नदामत पे ख़त्म हो जाता है। बहरहाल इब्तदास मज़ीद तोहता इस बात मौसम के हवाले जानकारी ये जन मुख्तलिफ पेशन गोई मौके में मौसमियात पे पेशन कर वन नेट्स पे मुख्तलिफ पेशन गोई आसान तमी हिसाब रोज आज दोहस ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कशीर मज 33 डिग्री, लेकिन दपान ये बाश ज़्यादा पहन। हालांकि सैटरडे के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लेट आवर्स के शॉवर हो सकते हैं, मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो अवंतीपुर और पांपोर के आसपास तो थोड़े बहुत शॉवर हमें भी नजर आए थे और महसूस किए थे थोड़ी सी ठंडक हमने भी। और जम्मू के हवाले से जब बात होगी तो 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा और वहाँ भी तमाज़त काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन लेह में 23 डिग्री के आसपास। और कौमी शहरा के बारे में बता दें कि आज श्रीनगर से जम्मू के लिए बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी, जबकि छोटी गाड़ियों के लिए दो तरफा आमद रफ्त ज़रूरी। और दूसरी चीज़ ये कि अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जो पवित्र गफा के दर्शन होते हैं वो बड़े शिद्दत से जारी हैं। अपने पूरे एतमाद और एतक़ाद के साथ वो श्रद्धालु आते हैं और यात्रा करते हैं। वो दोनों सर से बालतल और पहलगाम से रास्ते खुले हैं और बहरहाल हम यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि सब खुश खरम हो जाए, अमन आश्ती के साथ ज़िंदगी बढ़ती रहे आगे। और वैसे ही वनान कि ज़िंदगी मज अगर जन रुत क्या काचुन तेल गो गो बेसिन खत रुत काचुन तेल अल्लाह ताला पता इंसान सिंद खत रुत काचान। बहर आइए तुम दिल तजनाओ पन दिल तजनाओ अके फोक बात सत गुजार कर आवाज़ मज सत खूबसूरत सा आवाज़ यमिस जन फोकस पे ज़बरदस्त कंट्रोल तो बे पन मुनफरिद आवाज़ वलियो रजनाओ तुहद तो पन दिल पत करो अजकिस मेहमान सत मुलाकात गुलजार गनी ने हटे खूबसूरत बात। क्या माला
حضرت بل یارن پڑھنم کل مت سارا حضرت بل تدگاش ستھاگزان یتی گٹ تی گاش نیران تدگاش ستھاگزان یتی گٹ تی گاش نیران تدگاش ستھاگزان یتی گٹ تی گاش نیران دل آئینس کر سیکل مت سارت حضرت بل یارن پڑھنم کل مت سارا حضرت بل درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر حیران کم آکل مت سارت حضرت بل یارن پڑھنم کل مت سارت حضرت بل درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر درگاہی روز منتظر ناو پرنئی شمس فقیر حیران کم آکل مت سارت حضرت بل یارن پڑھنم کل مت سارت حضرت بل حیران کم آکل مت سارت حضرت بل یارن پڑھنم کل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل ناظرین محترم گڈ مارننگ جے اینڈ کے مستون بیک ریڈ خیر مقدم تو قطع خوبصورت یعنی یم سات مرشدس کن پیرس کن درگاہن کن یم سات نظر تراوان رحمت کہ باران خاطر دعا کران شمس فقیرن تہ قطع خوبصورت اس مز اونمت تتھ درگاہی روز منتظر ناو کورنئی شمس فقیر تتہ حیران کم عقل متہ ژھارت حضرت بل یعنی ٹھیک چھ آسان انسانس تہ یم سات تمام دروازٕ بند چھ گژھان لیکن اکھ دروازٕ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ بند گژھان سُہ گوٚو خدا صٲبُن رحمتُک تہٕ برکتُک دروازٕ عبدالکلام جو ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے اور ان کی باتیں تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں. ان کی بہت اچھی ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ 2-4 نقطے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ پہلے طے کر لے کہ جو کام ہاتھ میں لیا ہے سہ تگی میں کروں. بیش تمس دویم اعتماد اپنے میں یہ رکھے کہ خدا میں ہمیشہ سۭتۍ. اور تیسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ کہ میں یہ کامیابی ضرور مجھے میرے قدم چومے گی. اور تیسری سب سے اہم بات جو اس نے کہی ہے وہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آج میرا دن ہے. ہر روز یہ سمجھے کہ آج میرا دن ہے. یم سات شروعات یمی چیز یمی نیت تو یمی امید سان کرو کہ ہر دن جو ہے وہ ہر دن میرا دن ہے اور آج میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا. آج میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرا خدا ہے, میرا بھگوان ہے, میرا ایشور ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یقین مجھے نہیں لگ رہا ہے پھر آدمی کبھی گناہ. وہ کہتے ہیں نا زاہد صاحب کہ تمے لوگ سکسیسفل لائف گزاران یم زن پننیو ضرورتو خاطر صرف اللہ تعالیٰ کن رجوع کران. بالکل سو ہمت تہ دِوان یم زن اس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یم زن اس اوبسٹیکلز چھ آسان یا سانہِ لایف منٛز کینٛہہ پریشانی چھ آسان تِم تہ چھُ سُے دوٗر کرن وول تہٕ ہمت دِنہٕ وول تہ چھُ سُے. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز اکثر بیشتر چھُ انسان سٕنٛدِس ذہنس منٛز یہِ سوال وۄتھان اگر سورُے کینٛژھا تقدیٖرٕے چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن. لیکن یہِ چھُ تدبیٖر تہِ چھُ تقدیٖرُک اکھ حصہ. اور اگر تدبیر آدمی کرے
تو یقیناً وہ جو کہتے ہیں کہ تقدیری قیمتی ہرڈل آسان تم ہیکسو پنہ تدبیر سے دور کرد، مگر وہ بھی اسی تقدیر میں لکھا ہوگا. لیکن اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، جیسے اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اتس پہ ات چھ سہ پراران پگہ کیا سپدی، وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر دن کو دوسرے دن کو جینے کے لیے آپ کو آج کے دن میں ضرور جینا پڑے گا. بے پز ہمیشہ انسان تھاون کہ اس تمس پاس تمہ نش تران ایکسپیرینس گھس، یہ نہیں کہ تتھ سۭتۍ روزو میں، اس سے باہر نکل کے تجربے حاصل کرنا ہے. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ انسانس پزِ پرٛٮ۪تھ دۄہ نئی سر یِم زن دلٕچ دروازٕ چھِ تِم پزن تٔمِس یلہٕ تھاوٕنۍ، ذہنٕکۍ دروازٕ یلہٕ تھاوٕنۍ، روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اور ایک اچھا قول یہ بھی ہے کہ ایک اچھی کتاب جو ہے، ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلے جائیں کہ ایک اچھی کتاب جو ہے کہتے ہیں کئی بہتر دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک بہتر دوست تو ایک پوری لائبریری ہے آپ کے لیے. اگر آپ کو صرف زندگی میں ایک بہتر دوست، آپ کسی کے بہتر دوست بنیں یا آپ کا کوئی بہتر دوست بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ پورا تجربہ آپ کے ساتھ ہے، پوری محبتیں آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا ہم سفر، آپ کا ہم قدم یقیناً وہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھائے گا اور قدم بقدم آپ کے ساتھ چلے گا. ویسے چھن کن زون لگان انسان کے اشتشی تیری گڈ مارننگ J&K کے شان تو آپ ہیں جو آپ ٹیلی ویژن کے اس پار بیٹھے ہوئے ہمیں آج دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج ہمارے کون سے محترم مہمان آج ہیں. لیکن آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مختلف پہلو ہوتے ہیں زندگی کے، اور ہم یقین جانیے آج ہم بھی اتسک ہیں بہت سارے کہ اس مشہور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ تک بھی کچھ بات پہنچائیں، اور ہمیں بھی بہت سارے وہ جو کہتے ہیں نا ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس شخصیت کے ساتھ بات کریں تو کوئی خلل نہ ہو. تو کہتے ہیں نا کہ غلطی یزن سہ کامیابی گۄڈنیُک قدم مگر تیل ییٚلہِ سۄ غلطی سدھارنی، اگر نہ غلطی سدھارو تو چھنہٕ کامیابی ملان کہ. بہرحال اگر کبھی کبھار زندگی میں غلطیاں انسان سے ہو جائیں تو بہتر کوشش یہی رہنی چاہیے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اگر کبھی پیر پھسل جائے تو بہترین عبرت یہ حاصل ہونی چاہیے کہ ہمیں سنبھل کے قدم بڑھانے چاہیے تاکہ دوسری بار ہمارا پیر نہ پھسلے. تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں وقفے کی، اور وقفے سے واپس لوٹتے ہیں اور آج کے معزز مہمان سے کرتے ہیں پھر بیٹھ کے بڑی خوبصورت اور مستفید گفتگو. تو ناظرین گڈ مارننگ J&K میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم، اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ سید مجتبا صاحب ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آرمڈ پولیس ہیں، اور کشمیر کے ایک ایسی مشہور شخصیت ہیں وہ خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی، اور خود بھی ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ حضرت تشریف لے آئے. اور بڑی اہم بات یہ کہ یہ جو ہوتی ہے نا کہ ڈسپلن والی بات کہ ابھی کوئی آیا نہیں تھا تشریف لے آئے تھے، اور ہماری گڈ مارننگ J&K کی پوری ٹیم کو آپ نے اتنی محبتوں سے اتنی دیر میں نوازا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو یقیناً ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ مجتبا صاحب کی شخصیت میں کتنے پہلو ہیں، خاص کر بچپن سے لے کر آج تک. ایسا ہے کہ جو ہمارا خاندان ہے وہ بنیادی طور پہ لداخ سے ہے جی، اور مگر زیادہ تر وقت میں نے جموں میں گزارا ہے، اور اپنی تمام پڑھائی جو ہے وہ جموں میں کی. میرے والد کیونکہ سول سروس میں تھے اور زیادہ تر نوکری ان کی جموں کی طرف رہی ہے جی. اس میں جب وہ رجوری میں تھے تو میں رجوری میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد پڑھائی وغیرہ جو ہے وہ جموں میں ہوئی. انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا ہے جموں یونیورسٹی سے ہی، اور اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد ہی KS KPS کے ایگزامز کے لیے اپیئر ہوا اور اس میں سلیکٹ ہو گیا. لیکن ادب کا، انگریزی ادب کا جو ہے وہ اثر کچھ ہمیشہ رہا، اور وہ کچھ میرے اس پروفیشن میں بھی کام آیا. انڈر گریجویشن میں ایک پلے ہوا کرتا تھا جان گالسوردی کا، جی، دا جسٹس. بالکل. اس میں ایک کردار ایسا ہے کہ جس نے اپنے ایک خاتون کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی، شادی شدہ ہوتی ہے وہ جی، اور اس کو مدد کرنے کے لیے اس کا ایک ڈرنکڈ ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک فراڈ کر دیتا ہے، چیک میں جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے اس کو گرفتار کر دیتے ہیں. جی. گالسوردی نے اس کو ایسے پیش کیا ہوا ہے کہ آپ اس ملزم کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کی کیا اس وقت مجبوریاں تھیں، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو دیکھے. اور وہ 1910 میں میرے خیال میں یہ پلے جو ہے پہلی دفعہ سٹیج ہوا تھا، اور ونسٹن چرچل نے بھی دیکھا تھا، اور اس کے بعد برطانیہ میں بہت حد تک جیل کی جو ہے سسٹم اس میں چینج لائی گئی تھی. اس کا اثر ہمیشہ رہا ہے مجھ پہ.
جب بھی میں نے پولیس میں کام کیا, کیونکہ جب کرمنل کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وکٹم کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے, مگر یہ ہے کہ تکیازِ یہ بڑ امپارٹنٹ کہ کت پٲٹھۍ گژھِ اکھ نفر ریہیبلٹیٹ سوسائٹی مز. تکیاز پولیسنگ یُس چھِ موسٹ آف دا ٹائم پولیسنگ یہ ہے کہ یہ چھُ بائی دا ول آف دا میجورٹی. یورپین کنٹرین مز باقین جائن چھِ آسان دا پولیسنگ بائی کنزنٹ. کنزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون بنایا, یہ ول آف دا میجورٹی سے بنا ہوا قانون ہے. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب تک میجورٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک یہ قانون نافذ العمل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے پبلک کے ساتھ بھی, ان کو قانون کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے, اس طرف مائل کرنا ہے. اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتا رہنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا پرابلم کو کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ اس کی ریہیبلیٹیشن کیسی ہوگی, اس کی کریکشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ اور بہتر سے بہتر. بڑا امپورٹنٹ ہے. مجتبیٰ صاحب ایک اور بات میں جاننا چاہوں گی, جب آپ اسکول لائف کی بات میں کروں گی, کیا ایم تھا آپ کا پولیس پہلے سے پولیس میں جانے کا؟ ایز سچ تو پولیس میں جانے کا ایم نہیں تھا. میں سول سروس میں تو آنا چاہتا تھا لیکن پولیس جو ہے وہ بائی چانس ایسا ہوا. گھر کیا مطلب والدین میں سے کوئی نہیں, میرے فادر جو ہیں وہ سول سروس میں تھے, ریٹائرڈ ایز این IAS آفیسر, اور یہ تھا. اور ایز سچ پولیس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ خیال. سر آپ نے بتایا بیسیکلی لداخ سے, جی یہ راجوری میں آپ کی پیدائش ہوئی. جی کیونکہ میرے والد جو ہیں وہاں پہ پوسٹڈ تھے تحصیلدار اس زمانے میں, اور اس لیے مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ لداخی کے علاوہ میں تقریباً ریاست کی تمام زبانیں اور بولیاں بولتا ہوں. وہ تو ظاہر ہی ہے, اس میں ڈوگری بھی شامل ہے. اس حد تک کہ میر غلام رسول نازکی صاحب میرے ماموں ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کبھی ان کا مجھ سے تعلق اس قسم کا تھا کہ جیسے کہ نانا کا اپنے نواسے کے ساتھ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ میں جو ہے ان کے کچھ اشعار جو ہے میں ڈوگری میں ترجمہ کر کے بھی ان کو سنائے. مثال کے طور پہ ان کا ہے ان میں کہ دپا بڑیا مت ناز کی سب اچھن تل چیز چز مشن تھکن شان کشن اکس بجس آسان ساس بجے. تو میں ڈوگری میں ٹرانسلیٹ کیا, گلاندے لوگ بڈھا ہوئی گیا ناز کی نردوش کرنے ان دیوی چیزیں دینی لگ دی ہوش تھکی جانا بھلی جانا خورک پٹھائے دی سیانے ہوندے بھی ہوندے نے لکھ دوش. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ نتیجہ حال ہے تھی مزید کو. جی بالکل, تمہیں وہ بہت ہنسے بھی اس پہ. انہوں نے کہا ہے اس کا مزاج جو ہے وہ دونوں زبانوں کا مختلف ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لیکن اس کا کلر جو ہے وہ سیم, اس کا کلر وہ تقریباً سیم. جی. یہ کبھی کبھار اچھا لداخ میں کبھی گئے؟ لداخ میں 1-2 مرتبہ میں گیا ہوں, کیونکہ وہ پرانی وہ گلیاں دیکھیں جہاں پہ آپ کے والدین رہا کرتے. میں گیا ہوں وہاں پہ, اب وہ گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے وہاں سے سڑک نکل گئی ہوئی ہے. اچھا تو وہ اب وہاں پہ نہیں ہے, البتہ پرانی کچھ زمینیں ہیں وہاں پہ تھوڑی سی, تو کبھی کبھی وہاں پہ جانے کا موقع ملتا. کبھی سنا ہے ڈیڈی کی زبانی کہ کیا حالات رہے تھے ان دن جب آپ کا بچپن تھا؟ لداخ کے حوالے سے میرے خیال میں جب وہ خود ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو سری نگر آ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ان کو بھی جانے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملا, ماں سوائے یہ کہ ایک زمانے میں وہ کرگل میں پوسٹڈ تھے, اور اس کے علاوہ تو زیادہ جانے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ ہے کہ جب سڑک نہ ہو اور اس جگہ سے یہاں تک آنا یہ ایک بڑا مشکل کام تھا, اور پھر آ کے ایڈجسٹ ہونا, اور اس کے بعد میرے خیال میں ان نے زیادہ. پھر آپ کی رہائش کہاں تھی؟ راجوری میں؟ نہیں, میں جموں میں زیادہ تر رہتا رہا ہوں, اب یہاں پہ سری نگر میں بھی رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس پہ تو آ ہی جائیں گے سری نگر کی طرف, لیکن زیادہ تر آپ جموں میں رہے. کیا آپ کو راجوری, جموں, لداخ اور پھر کشمیر یہ مختلف کلر کے اپنے کلچر میرے خیال میں یہ تمام چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے ساتھ آپ کی ایک پرسنالٹی میں جو ہے وہ میرے خیال میں بہتری آتی ہے. وہ ٹی ایس ایلیٹ کا کاکٹیل پارٹی میں ایک لائن ہے, وہ کہتے ہیں کہ واٹ وی تھنک آف دا پیپل از دا میموری آف مومنٹس during which we knew them and they have changed since then. Each time we meet a person we meet a stranger. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ان کی پرسنالٹی کا آپ پہ اثر ہوتا جاتا ہے. اسی طرح یہ بات جو ہے وہ صرف ایک شخص تک ہی محدود نہیں, ایک شہر, ایک کلچر, تمام چیزوں سے جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ شامل پوری اجتماعیت کے ساتھ. مجتبیٰ صاحب کہتے ہیں کہ behind every successful police officer there is a family that stands behind him
and that supports him. جی. What about you? not کیسا only support a رہا؟ woman. نہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل جس قسم کی سخت قسم کی زندگی ہم نے گزاری ہے پولیس محکمے میں، کیونکہ 24 گھنٹے کا کام ہے، تو اس میں فیملی کو جو ہے وہ بہت سفر کرنا پڑتا ہے. ان کا صبر بہت کام آتا ہے. ان کا صبر جو ہے وہ بہت کام آتا ہے، جی. کیونکہ آپ کے کوئی ورکنگ آورس بالکل ہوتے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس وقت آئیں گے، کس وقت جائیں گے. رات کے وقت جو ہے وہ جاگتے رہنا. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب گئے ہوئے ہیں تو وہ سارے وقت انتظار کرتے رہنا. میرے خیال میں انتظار کرنا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ باہر کہیں پہ کوئی کام کریں. بالکل. تو ان کٹھن لمحات سے فیملی گزر جاتی ہے. جی بالکل. اور کافی سپورٹ مل جاتا ہے. سر پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی آپ کی؟ میری پہلی پوسٹنگ جموں میں ہی تھی، وہ جس کو آج SDRF کہتے ہیں. جی. اس زمانے میں اس کو ہوم گارڈ اور سول ڈیفنس کی بٹالین کہتے تھے. اس کے بعد پونچھ میں پوسٹڈ ہوا تھا CID میں. پہلی مرتبہ جو ہے ایگزیکٹو وردی پہنے ہوئے جو میں نے کام کیا وہ اخنور کی سب ڈویژن میں تھا. اس کے بعد میں کشتواڑ میں بھی رہا ہوں، اور جب ڈسٹرکٹ SP بنا تو پہلے گاندربل میں تھا. گاندربل سے میں رجوری میں گیا. تو رجوری میں اس زمانے میں حالات جو ہے وہ بہت خراب تھے اور کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کچھ کمیونٹیز میں تضاد رہتا تھا، کچھ ملٹنسی کا بھی اثر تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ بہت محنت سے کام کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ بہت سخت کام تھا. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجوری نہ صرف میری جنم بھومی ہے، میری کرم بھومی بھی رہی ہے. اور وہیں سے میرا تھوڑا سا جو ہے وہ میں آیا اس نظر میں اپنے سینئرز کی، اور انہوں نے بعد میں مجھے سری نگر میں، بڑگام میں، ان جگہوں پہ جو ہے وہ تعینات کیا. سر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے یہ خواب جو تھے بچپن سے جو آپ نے دیکھے تھے، جوانی کے اپنے خواب ہوتے ہیں، وہ پورے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میں ایک سیٹسفائیڈ آدمی ہوں، اور میں نے جو کرنا چاہا تھا سروس میں آنے کے بعد وہ سب کچھ جو ہے وہ میں کر پایا. اور مجھے سیٹسفیکشن اس بات کی زیادہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب رہا ہوں اور ان کا کانفیڈنس بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوں. IPS کی اگر بات کریں، لائک اس وقت اگر دیکھا جائے کوچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں وغیرہ، جب آپ نے IPS کوالیفائی کیا تب کیسا تھا؟ جی میں IPS جو ہے وہ میں ڈائریکٹلی اس میں نہیں آیا، میں KPS میں تھا. اور اس کے بعد اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر آپ سروس کرنے کے بعد آپ کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو انڈکٹ کیا جاتا ہے IPS میں. لیکن اس میں جو کوچنگ کا طریقہ ہے اور ایگزام کا طریقہ وہ تقریباً دونوں کا برابر ہی ہے. اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ آل انڈیا لیول پہ ہوتا ہے، اور جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اسٹیٹ سروسز کا، وہ اسٹیٹ تک ہی محدود رہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کا سروس ریکارڈ اچھا رہا ہو تو آپ انڈکٹ ہو کے جو ہے وہ IPS میں یا IAS میں بھی چلے جاتے ہیں. ان ماشاءاللہ ان تمام منصب جو اپنے اس وقت تک جو سیڑھیوں سے آپ زینہ بزینہ چلے ہیں، اس میں وہ آپ کے والدین ماشاءاللہ سیٹسفائی تھے؟ جی سیٹسفائیڈ تھے. وہ شروع میں تو ان کو لگا تھا کہ جی کہ یہ کچھ مشکل کام میں پھنس گیا ہے جی، لیکن بعد میں وہ سیٹسفائیڈ ہی رہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک کامیابی بھی ہوئی، لوگوں سے پیار بھی ملا، سیدھی سی بات ہے کہ گھر والے اب جب آپ بذات خود ایک والد ہیں تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہے یا کیا ہے؟ جی وہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ جو ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کبھی سول سروس میں چلے جائیں، اور ایک تو آلریڈی ایک نوکری کر رہا ہے، وہ اس میں اینیمل ہسبینڈری میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت. لیکن وہ ان کی اپنی آپ ان پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا، اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط نہیں کرنا. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ آپ سے پوچھیں گے ضرور، کیونکہ آپ کے تجربات سے اس کا بہت خوبصورت جواب تو ظاہر ہے آ ہی جائے گا. اتنی زبردست نوکری ظاہر ہے، جب وردی پہن کے بندہ اپنی کوئی پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کون سے ایمرجنسی کی ضرورت پڑے اور کہاں پہ ضرورت پڑے. ان حالات میں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آدمی کچھ سماجی طور پہ کٹ جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہوتا ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں یہ عجیب سی ایک بات ہے اس میں کہ آدمی سماج سے کٹ بھی جاتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر وہ سماج کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو تبھی پروفیشنلی کامیاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جن رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے بجائے آپ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ بیٹھ کے ہو جاتے ہیں.
میرے خیال میں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک فیملی، ایک چھوٹی فیملی کو چھوڑ کے ایک بڑی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی سی مشکل یہ ضرور ہوتی ہے کہ وردی پہنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب سا تصور آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کوئی مارے گا، ڈنڈا مارے گا یا کچھ اس طرح سے کرے گا. لیکن اکثر لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو پولیس والے دل سے جو ہے بہت نرم بھی ہیں، مگر ان کا نیچر آف جاب اس قسم کا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ کبھی سختی کرنی پڑتی ہے. سر ہم نے بہت سارے سیمینار آپ لوگوں کے مطلب جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں مختلف مواد پہ وہ بھی اٹینڈ کیے ہیں، اور ہم نے بہت ساری میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ پولیس اور پبلک کے درمیان ایک ریلیشن شپ بڑھانے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، خاص کر آپ جیسے انرجیٹک آفیسرز. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا کلوز جانا چاہیے پولیس اور کتنے قریب لانا چاہیے پبلک کو؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ تبھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جب میجارٹی لوگوں کی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد دیں. جی. کیونکہ ہم تو تنخواہ پاتے ہیں، ہم تو امپلائڈ ہیں اس کام میں کہ ہم قانون کو نافذ کریں. لیکن یہ قانون نافذ جن کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ قانون کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ امپلائڈ ہیں اس کام کے لیے کہ آپ قانون کو نافذ کریں تو یہ آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، ان کی مشکلات کو بھی سنیں اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی مشکلات اور اپنی جو انیبلٹیز ہیں اس میں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی ان سے بیان کریں. اس میں زیادہ ضروری اس بات کی رہتی ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ زیادہ بہتر انٹریکٹ کریں، ان کی انرجی کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو. جی. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف پروگرامز جو ہیں پولیس محکمہ کرتا رہتا ہے. آپ نے کیے ہیں بہت سارے انٹریکشن پروگرامز یوتھ کے ساتھ، کہاں تک لگتا ہے آپ کو سکسیسفل رہے ہو؟ یہ کافی حد تک سکسیسفل بھی ہے، اور میرے خیال میں ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے اور اس کو کرتے رہنا پڑے گا، کیونکہ جب کبھی بھی آپ بریک کر جائیں گے اس میں تو آپ کے جو ہے کمیونیکیشن کے ساتھ گیپ رہ جائے گا، اس سے دقت جو ہے پیدا ہو. مجتبیٰ صاحب، ہم تو اس وقت یہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کروائیں، اور ہم نمکین چائے تو ہماری گڈ مارننگ کی ویسے بھی مشہور ہے، آپ چائے سے لطف اندوز ہو جائیے. تھوڑا سا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اپنے معزز مہمان کے ساتھ کرتے ہیں اور گفتگو. ناظرین محترم، آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں اس وقت گڈ مارننگ J&K میں ایک ایسی شخصیت کو، اور ان سے مستفید ہو رہے ہیں ہم بھی. مجتبیٰ صاحب جو آج آرمڈ کشمیر ہیں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو ابھی تک اس ملاقات میں ہمیں نظر آئی کہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایک احساس کے ساتھ انہوں نے ابھی تک کے جتنے بھی ذہنیں طے کیے ہیں، اور اللہ کرے وہ آگے بھی ترقی کے مناظر طے کریں. گفتگو تو جاری رہے گی، لیکن ابھی وقت ہوا چلا ہے. میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت وقت ہے کہ آپ تک پہنچائیں آج کے اخبارات کی سرخیاں. اپنے مجتبیٰ صاحب تک بھی پہنچائیں گے. انہوں نے بہت سویرے آئے ہیں تو انہوں نے بھی آج کے اخبار نہیں دیکھے ہوں گے. تو یہ پہلا اخبار لے رہے ہیں، ایک انگریزی روزنامہ. اس میں بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ دھیرج سامون نوین کوتوال پروموٹڈ ایز پرنسپل سیکرٹریز، اور دوسری اہم خبر یہ کہ کریشن آف 3000 پوسٹس فار مائیگرنٹس اپروڈ. میرے پاس بھی ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس کی ایک سرخی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیبنٹ گیوز گرین سگنل فار کانسٹیٹیوشن آف لا کمیشن. اور یہ اردو روزنامے کی ایک خبر، فوجی سربراہ ریاست کے دورے پر، سیکورٹی صورتحال پر آفیسروں کے ساتھ تبادلہ خیال ہے. اور ایک انگریزی روزنامہ جس کی سرخی ہے پاک ایس سی ڈسکوالیفائز شریف فورسز ایگزٹ. تو یہ چھُ بیاکھ انگریزی اخبار دی میرر آف کشمیر، یتھ منٛز تۄہہِ پتہ چھِ کہ مختلف یم زن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پروگرام چھِ سپدان ٹیلی کاسٹ، تِمن ہٕنٛز چھِ تفصیل آسان، ییٚتہِ پروگرام ہٕنٛز تفصیل چھِ یتھ منٛز درج آسان. اس میں ایک خبر یہ آئی ہے اسپورٹس کے حوالے سے، 6 uncapped players named in Indian hockey squad. اردو روزنامہ جس میں خبر آئی ہے راجستھان کے جودھ پور ہوائی اڈے پر جب رن وے پر اترتے ہی جہاز کو آگ لگ گئی، افراتفری کے عالم میں فائر انجن نے بر وقت کام کیا اور مسافر بچ گئے. اللہ تعالیٰ کریں رحم. تو بیٚیہِ کرو یہ تہِ گزارش کہ رات اگر تو بوزمت آسہِ بانہال کے آس پاس 3 ٹرکیں ایک ساتھ نیچے لڑک گئیں اور 3 افراد کی جو آخری خبریں آئی تھیں اس وقت تک 3 افراد کی موت ہو چکی تھی. ایک بڑا امپورٹنٹ، ہم تو یہ کہتے ہیں آپ سے کہ کس دن کس روٹ پہ کا کس مطلب ڈاؤن یا اپ ٹریفک ہے، لیکن جب بھی ہم کسی بھی راستے پہ چلیں، خاص کر یاترا والوں سے بھی گزارش ہے اور جو نیشنل ہائی وے پہ چلتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے ٹریفک کا قوانین کی بھی احترام کریں اور احتیاط سے ڈرائیونگ بھی کریں. یہ کوشر اخبار سنگر مال، یتھ منٛز تہِ چھِ آسان چیٖز پروگرامن ہٕنٛز ڈِٹیل یم زن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ٹیلی کاسٹ سپدن وٲلۍ پروگرام چھِ آسان. یتھ منٛز چھُ اکھ ہیلتھ ٹِپ اکھ بڑٕ جان کہ تموک چوٚن ہیٚکہِ ماز بیرن ددار واتنٲیِتھ. یہ تموک، یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ
سگریٹ اور بہت ساری نشاور چیزیں جسم کے کس کس اعضاء کو کہاں کہاں تکلیف پہنچاتی ہے تو سب جانتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ سگریٹ کی ڈبی پہ وہ شوقیہ نہیں بنا ہے، ایک تصویر نہیں بنی ہے کہ کیا حالت ہو جاتی ہے سگریٹ پینے سے، بلکہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ خدا نخواستہ کل کو آپ کا لنگ بھی ویسے ہی حالت دکھائے گا، خدا نہ کرے آپ آج سے ہی بس بالکل ابھی سے کہیے کہ کسی بھی نشہ آور چیز کے ساتھ آپ کا کوئی شغف نہیں رہے گا. جی اور ایک نوٹس ہے ہمارے پاس انڈسٹری بورڈ کی طرف سے نوٹس ہے ناظرین. سبجیکٹ ریوائزڈ ڈیٹس فار ایگزامینیشن فار دا پوسٹ آف پبلسٹی آفیسر اینڈ فیلڈ پبلسٹی آفیسر in partial modification of notification number CE KVIB 01 dated 27/2017, the date and the time together with examination centers for conducting of written tests for the post of publicity officer and field publicity officer is revised as under. Date 3rd August 2017, publicity officer, Center Government Girls Higher Secondary Sonwar, Government SPMR College of Commerce, Canal Road, Jammu. ٹائمنگ 3:30 PM to 5:30 PM. اور دوسرا ہے 4/8/2017 یعنی 4 August 2017, فیلڈ پبلسٹی آفیسر، سینٹر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سونوار، گورنمنٹ SPMR کالج آف کامرس، کینل روڈ جموں. ٹائمنگ 3:30 PM to 5:30 PM. جی یہ بڑی امپورٹنٹ خبر یہ بھی آپ تک پہنچی اور یقیناً اس پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹائمنگ بھی اور ڈیٹ بھی. تو ہم آج بات کر رہے ہیں محترم المقام سید مجتبیٰ صاحب کے ساتھ جو آج یار کشمیر ہیں، اور ان کی شخصیات ماشاءاللہ، ان کے تجربات، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ انٹریکشن تو آپ کا ماشاءاللہ رہا ہے، میں نے پہلی عرض کر دیا کہ احساس کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کے دور میں انسان کیا کھو رہا ہے، کیا چیز نہیں ہے آج کے انسان میں؟ میرے خیال میں انسان جو کھو رہا ہے وہ انسانی قدریں جو ہیں، ان کی ویلیوز کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ وہ کھو رہا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ مادیت پرستی اور میٹیریلزم اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ مائل ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی مشکلات، مختلف قسم کا کمپٹیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ کمپٹیشن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی جب آپ چھوٹے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہ کمپٹیشن وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. بچے کو جب جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کے آس پاس اپنی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو گھر میں ماں باپ اس کو بولتے ہیں کہ تم کو ان بچوں کو ہرا کے ان سے زیادہ نمبر لانا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک کوآپریشن، ایک آپس میں مل کے بیٹھ کے، وہ اس کی میرے خیال میں خرابی ہونے کی جو ہے وہ بنیاد وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچے دبا کے رکھنا، ایک دوسرے کے سر کے اوپر چڑھ کے اس پر سے نکل جانا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ حالات انسان سندس فطرتس میں شامل مگر آپ یہ نہیں کرا شروع پٹ پہ کرا آپ یہ نہیں. میرے خیال میں اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ دوسرے کی مدد کی جائے اور اس کا ہاتھ تھام کے اس کو آگے کیا جائے، کوشش یہ کرتے ہیں لوگ کہ جی کہ لوگ اس کو دھکا دے کے پیچھے کر دیں اور خود آگے چلے جائیں، ٹانگ کھینچ کے ہی کام چلاؤ. اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک پریشانی آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. آپ کا جو انٹریکشن رہتا ہے یوتھ کے ساتھ، کیا لگتا ہے آپ کو مین پرابلمز کیا ہے ہماری جو یوتھ ہے پریزنٹ؟ دیکھیے اس میں اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے پرابلم ہے، لیکن جن بچوں کی طرف سے یہ دقت آ رہی ہے وہ اس ایج گروپ میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہوں. میرے خیال میں ان کی انرجیز اسکول میں یا گھر میں ان کو چینلائز پراپرلی نہیں کر رہا ہے. انٹریکشن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت کم ہو گیا ہوا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ موبائل فون کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور جو کچھ بھی کہیں دور بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی چیز کہہ دی ہوئی، اس کا اثر ان پہ زیادہ ہوتا ہے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہے کہ حالانکہ ایسا نہیں تھا کشمیر میں کہ فیملی کا امپیکٹ بچے کے اوپر وہ کم سے کم اب وہ کم ہونا شروع ہو. اشرف آسان فیملی گیٹ ٹوگیدر اس کم از کم بات کین بالکل، اور اس میں مختلف قسم کے پروگرام آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں دقت پیدا ہوتی ہے. پھر ان میں جو ہے اینگر آتا ہے، وہ اینگر جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، راستے بھی روک دیتے ہیں،
پتھر بازی بھی کرتے ہیں. یہ تمام پریشانیاں جو ہیں وہ اس وجہ سے. پر کہتے ہیں نا کہ مدت سے بٹ کی چھاؤں ہے کوئی چنار دے, مولا میری زمین کو پھر سے بہار دے. بارش کا رکعت خوبصورت ایونٹ سے سب دونوں ایک تھیم ہے رن فار پیس, اس کے بارے میں بتائیے. رن فار پیس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یوتھ کو اور تمام لوگوں کو انرجیز کو چینلائز کیا جائے, اور اس کا نام جو ہے وہ اسی لیے رکھا گیا رن فار پیس کہ آپ دوڑیں, ایک دوڑ امن کے لیے, امن کے لیے دوڑ جو ہے. یہ ایونٹ جو ہے وہ اتوار کو ہوگا, جی کل ہو رہا ہے یہ, اور یہ تقریباً اس کی رجسٹریشن صبح 5 بجے کے قریب ہوگی, صبح 5 کل ہی. ویسے تو کوئی رجسٹریشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے, ایک کنٹرول روم ہم نے قائم کیا ہے, اس میں ٹیلی فون نمبر ہم نے آلریڈی جو ہے وہ مشتہر کیا ہوا ہے, اور لوگوں ناظرین کی اطلاع کے لیے میں اس کو یہاں پہ دہرا دیتا ہوں. یہ ایس ٹی ڈی کوڈ کے ساتھ ہے 0194-250-2903. یہاں پہ یہ رجسٹریشنز ہوتی ہیں, اور یہ رن جو ہے تقریباً 6 بجے سے شروع ہوگا. اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں. کل یہ میں آپ کی اجازت سے یہ میں ایک بار پھر یہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ نوٹ کریں اس نمبر کو 0194-250-2903 0-8-9-4-2-5-0-2-9-0-3. یہ سو نمبر ہے, یتھ پہ تو کنٹیکٹ ہے کرے تو, اور رجسٹریشن کے حوالے سے مجتبیٰ صاحب بات کریں. جی تو اس میں جو ہے وہ 5 بجے رجسٹریشن ہونے کے بعد 6:30 بجے کے قریب جو ہے وہ رن شروع ہوگا پہلا. اس کے مختلف کیٹیگری. کہاں سے سر یہ شروع ہوگا؟ یہ لیک ویو گولف کورس ہے, جس کو پولیس گولف کورس بھی کہتے ہیں کیونکہ پولیس والے اس کو مینٹین کرتے ہیں. لیک ویو گولف کورس سے ہوگا شروع یہ 6:30 بجے. اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں دوڑ کے. ایک تو فل میراتھن ہے, فل میراتھن فار مین. یہ پولیس گولف کورس سے شروع ہونے کے بعد یہ نگین برج کے پاس وہاں پہ ایک ہوٹل ہے, دارالسلام ہوٹل, وہاں تک ہوگا, اور وہاں سے واپس بھاگ کے پھر واپس آئیں گے پولیس گولف کورس پہ, وہاں پہ ختم ہوگا. یہ تو ایک ہے ایونٹ. دوسرا ساتھ میں مین ہاف میراتھن پولیس گولف کورس سے شروع ہو کے ڈاک پارک تک جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. اسی طرح سے ویمن ہاف میراتھن ہے, یہ بھی اسی جگہ تک جائے گا یہ, اور وہاں سے واپس آئیں گے. بوائز انڈر 14 میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا کہ زیادہ ایج گروپ میں جس میں دقت ہے, تو ہم نے خاص خیال رکھا اس کا کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی ایک میراتھن رکھی ہوئی ہے. اور یہ پولیس گولف کورس سے لے کے گھاٹ نمبر 25 تک اور وہاں سے واپس آئیں گے. اور اسی طرح سے گرلز کا بھی ہے, وہ پولیس گولف کورس سے لے کر یہاں کرال سنگری جہاں پہ IGCRP کا آفس ہے وہاں تک دوڑ لگا کے واپس آئیں گے. اور رن فار پیس مین اینڈ ویمن سب کے لیے پولیس گولف کورس سے لے کے بوٹینیکل گارڈن تک ہے, اور اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آئیں گے. ان کی ٹائمنگ مختلف ہے. جو پہلے والا میں نے فل میراتھن آپ کو بولا وہ 6:30 بجے ہے مارننگ میں, اور ہاف میراتھن 10 منٹ کے بعد شروع ہوگا, اس کے بعد 6:40 کے اوپر. اور ویمن میراتھن جو ہے اس کے 5 منٹ کے بعد ہوگا 6:45 پہ. اور بچوں کا جو 14 سال کے جو ہے وہ 6:50 پر, اور گرلز کا 6:55 پہ. اور جو رن فار پیس ہے تمام لوگوں کا وہ 7 بجے کے قریب. تو یہ اس وقت ناظرین محترم آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ فون نمبرز ہیں, بالکل وہ فون نمبر آپ دیکھ لیجئے اور اس پہ کنٹیکٹ کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیے 01942502903. یہ آج سے بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں؟ جی رجسٹریشن جو ہو رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے, اور جس دن یہ ایونٹ شروع ہوگا 5 بجے اس وقت یہ رجسٹریشن ہوتی رہے گی. جو آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں اس کو دوبارہ کنفرم یعنی ابھی اگر ہمارے ناظرین اس کو لائیو پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس وقت جی بالکل کنٹرول روم اس وقت قائم ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ یہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو کیا مقصد اس کے پیچھے, کیا مقصد کار فرما ہے؟ آپ نے سارے ایج دیکھیں, جو لوگ انڈر 14 سے لے کر ایلڈر ایج تک جو لوگ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا بھی تو کچھ اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم اس کو پازیٹیولی لینا چاہتے ہیں کہ ہم پیس کے لیے ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اور دوڑ کے کر رہے ہیں. اس میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے تو ایک ایشو فلیگ کر دیا کہ پیس کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے صحت کا خیال بھی رکھا کہ ہارٹ کی پمپنگ اچھی رہے. جو جاگنگ سویرے نہیں کرتے ٹائم تو دے رہے ہیں کہ جاگنگ کریں. اور یہ ایونٹ ہم نے اس میں گولف کورس میں بہت ساری چیزیں اور ساتھ میں اس میں شامل رکھی ہیں. اس میں انعامات بھی ہیں ویسے,
हालांकि वो टोकन इनामात हैं, कुल तकरीबन 3,25,000 के इनामात हैं, 3,28,500 के। जैसे मैंने फुल मैराथन का बताया पहले, उसमें पहले 5 इनामात जो होंगे वो तकरीबन उसकी कीमत होगी 75,000 रुपये। 5 उनको इनाम आप देंगे? जी, क्योंकि जो पहले फर्स्ट आएगा उसको 25,000 और दूसरे को 20,000, फिर 15, 10 और 5,000 रुपये इस तरह से। इसी तरह हाफ मैराथन में 57,500 रुपये के इनामात हैं, और हाफ मैराथन में भी वुमेन के लिए जो है वो भी 57,500 हैं। अंडर 14 के लिए 32,000 हैं, दोनों लड़के और लड़कियों के लिए। इसमें हम कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी वहाँ पे दे रहे हैं, ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से ताकि बाद में भी ये पीस के बारे में जो है वो बात होती रहे। इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रॉफीज हैं, कुछ कंसोलेशन प्राइजेज हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम का भी इंतजाम वहाँ हमने रखा हुआ है। एक मेडिकल कैंप भी लगाएंगे जिसमें फ्री एग्जामिनेशन होगा जी, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए और वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कोई एल्डर लोग भी इसमें शामिल? जी बिल्कुल, तो मेडिकल एड जी बिल्कुल वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। हमारा पुलिस हॉस्पिटल है, उसकी तरफ से एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, और इसमें एक अच्छा मौका है कि उनकी एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और एक कॉज को जो है टाइमिंग क्या है लगभग 6:30 से 6:30 से लेकर ये खत्म जो प्रोग्राम हो जाएगा तकरीबन 10:30 और 11 के करीब होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा था कि वो आएंगी, लेकिन चंद मसरूफियात की बिना पे वो नहीं आएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो नाज़रीन, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है जो पता चला टाइमिंग के हवाले से भी, 6:30 से लेकर ये 10:30 11 के आसपास खत्म हो जाएगा। तो वो जो तमाज़त दिन में दोपहर के बाद नजर आती है उससे बिल्कुल परहेज ही होगा वो, क्योंकि खुशगवार मौसम ही रहता है। सवेरे सवेरे आप जॉगिंग की जॉगिंग और अमन का अमन और पीस की पीस और पैगाम का पैगाम। और सबसे अहम बात ये कि मुजतबा साहब ने यकीनन जब ये रन का बंदोबस्त किया होगा तो कुछ नया ही होगा। पहले भी सर ऐसा कुछ हुआ है? जी, पहले भी ये मैराथन होती रही है। अभी पिछले दिनों जम्मू में हमने एक की थी जी, हाल ही में, कुछ 5-6 महीने पहले, और उससे पहले भी यहाँ पे ये होती रही है रन फॉर पीस। मुख्तलिफ किस्म के हमारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे जश्न डल हम करते हैं बीच में, और इसी तरह से यूथ क्लब हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जो इस किस्म के चलते हैं। अब चूँकि ये आप मरकज़ पूरा तो श्रीनगर में ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसे पैगाम वाली चीज़ें और ऐसे अच्छी चीज़ें जो सेहत के लिए भी बेहतर रहती हैं और सुकून अमन के लिए भी बेहतर रहती हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी? जी बिल्कुल, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते। अनंतनाग में जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था पिछली मरतबा, अब आइंदा फिर दोबारा करने का इरादा है। बारामूला में भी हुआ था। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ श्रीनगर शहर तक महदूद नहीं है। जैसा कि आपने कहा, मरकज़ ये है ज़रूर, और हर एक जो है वो इसमें आ जाता है। ये वाला आप जिस मैराथन का हम जिक्र कर रहे हैं, ये स्टेट से पार्टिसिपेशन है पूरे। अच्छा, ये सिर्फ श्रीनगर तक लिमिटेड नहीं है, ये वैली तक भी जी तमाम लोगों के लिए इसमें जम्मू से भी हमने इसको ओपन रखा हुआ है कि कोई भी अपने आप को यही पार्टिसिपेट। अभी तक वो रजिस्ट्रेशन जो हुई है उसमें डोडा कश्तवाड़ ऐसा वहाँ से कुछ हुआ? मैं उतनी डिटेल मेरे पास नहीं है। मैं कल पता कर रहा था, तकरीबन 2,500 के करीब जो है वो टेलीफोन के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई थी। कुछ रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे ख्याल में फिजिकली आके लोग करेंगे वहाँ पे। कुछ देर मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, छोटे बच्चे जो हैं वो पर्टिकुलरली टीनेजर्स, वो काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म दिखा रहे थे और अपना नाम लिखवा रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट अच्छा जाएगा और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, जो जज्बे के साथ, क्योंकि वो एक ही नहीं बल्कि कारवां बनकर आगे बढ़ेगा और बहुत खूबसूरत रहेगा। कल मैराथन हम भी देखेंगे ज़रूर, और कोशिश करेंगे कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे मुजतबा साहब के साथ। अभी लेते हैं नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आकर मुजतबा साहब के साथ और गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू जारी है अपने मोहतरम मुकाम सैयद मुज्तबा साहब के साथ जो IGR में कश्मीर हैं, और पीस रन फॉर पीस के बारे में भी ये गुफ्तगू कर रहे थे। और वही तो हम भी जिक्र कर रहे हैं कि इंसान के पास इस वक्त 2-4 चीज़ें हैं, ख़ासकर यंग जनरेशन के लिए, कि वो अपने फैमिलीज़ के उन बड़ों के साथ जो बैठने का मौका हमें अपने बचपन में मिला था वो कम मौका मिलता है। अब अपने बचपन में आपका क्या माहौल रहता था घर में? नहीं, हमारा तो घर में हमेशा ब्रेकफास्ट के ऊपर तमाम लोग इकट्ठे रहते थे जी, और कभी कभी जो है वो मुख्तलिफ कुछ बातों मौजू पे होती थी। कभी कोई किताब भी पढ़ ली जाती थी,
کبھی کبھی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی پڑھ کے سنا دی جاتی تھی. تو اس قسم کا ماحول تھا یہ ہمیشہ کہ آپ کا دسترخوان بچ گیا, اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگ آئے اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ کبھی آ کے جو ہے کچھ پڑھ کے جو ہے بدلا. مجتبیٰ صاحب کی پرسنالٹی کی بات کیسے تھا بچپن میں, نوٹی یا نہیں, میں خاموش طبیعت تھا اور میرے خیال میں بعد میں بھی خاموش طبیعت ہی رہا. بہت کم بات, کیونکہ اب میں نے بتایا کہ خاموش طبیعت تھا, شرارتی بھی نہیں تھا. آپ ڈانٹتے ہیں؟ یہ ڈانٹتا بھی نہیں ہے. اس میں بھی بہت کم. وہ بھی بہت کم. بچپن کا ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہے ہمارے ساتھ؟ بچپن کا واقعہ جو ہے وہ کوئی ایسا یادوں کے اوراق پہ کوئی رقم ہوا ہے, کوئی ایسا واقعہ؟ نہیں, کچھ ایسا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں اسکول گیا تھا اور اسکول سے نکل کے میں مشن اسکول میں پڑھتا تھا جموں میں, اس کے ساتھ ہی پیچھے عیدگاہ پڑتی تھی. تو وہاں پہ میں اسکول کا اوقات کے بعد کھیلنے کے لیے چلا گیا وہاں پہ. تو گھر واپس نہیں پہنچا تو تمام لوگ جو بڑے پریشان ہو کے مجھے ڈھونڈتے رہے. اس روز جو ہے وہ مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ اپنے ٹائمنگ کا جو ہے وہ احساس رکھا کرو اور وقت پہ آنا اور وقت پہ جانا چاہیے. سر وہ اکثر بیشتر ہم بھی جب کالج میں پڑھتے تھے تو کالج اسٹرائکس کا بڑا رہتا تھا, معمولی باتوں پہ اسٹرائک ہوتی تھی, جوانی کا جوش ہوتا تھا. آپ کے دور میں کبھی ہوا؟ جی بالکل ہوتا رہا. 79 میں گریجویشن سے پہلے کی بات ہے, جموں میں کافی زیادہ ایجیٹیشن ہوئی تھی اور اس میں وہ پولیس والوں کو کافی لوگ تنگ بھی کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس. جی مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک سینئر پولیس آفیسر آئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے لڑکوں کے ساتھ. تو ان شرارت میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ان کی ٹوپی لے کے اندر بھاگ گئے کالج کے اندر. خیر میں اس میں تو شامل نہیں تھا, لیکن وہ باقی لوگ جو تھے تو وہ بعد میں وہ پولیس آفیسر جب گئے تو انہوں نے دوسری ایک کیپ پہن کے آئے اور انہوں نے کافی زیادہ پٹائی کی ان لوگوں کی, تمام لوگوں کی. اور وہ افسر جو ہے وہ میرے بعد میں سینئر بھی رہے یہاں پہ, لیکن اس واقعے کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ میں اس موقع میں جو ہے جی اب نہیں, اب وہ ریٹائر ہو گئے. اچھا مطلب ہے نا. جی اللہ کرے کہ آج وہ گڈ مارننگ J&K دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل جائے. سر آپ نے وہ جو ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب وہ کہتے ہیں ہلکے ہلکے اشاروں میں اس بات کا بھی اشارہ ہمیں دیا اور ناظرین کو بھی مل چکا ہوگا کہ آپ ادب کے ساتھ بے شک رکھتے ہیں. کیا رہا ہے آپ کے لٹریچر کے ساتھ رشتہ؟ لٹریچر میں دیکھیے انگریزی ادب جب پڑھتے تھے تو ایک ہمارا مضمون ہوتا تھا یورپین لٹریچر, اس میں فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا اور اس میں ایگزسٹنشلزم, وجودیت کا جو ہے وہ سبجیکٹ تھا. اس سے جو ہے اس زمانے میں بہت متاثر ہوا. ژان پال سارترے وہ کہتے کہ the man has come first and God has come afterwards. It is not God who created man, it is man who created God. تو اس سے کافی زیادہ میں متاثر رہا اور اس کا اثر مجھ پہ کافی عرصے تک رہا, تب تک کہ جب میں نے منطق الطیر کا ترجمہ پڑھا فرید الدین عطار کا. اس میں ذکر آتا ہے ایک عارف کا جس کا نام شیخ سنان ہے. شیخ سنان جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے, لیکن ان کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی اور ان نے بطور مہر یہ شرط رکھ دی کہ یہ ہمارے یہاں پہ نوکری کرے. تو چنانچہ وہ نوکری کرنے لگے اور کام جو ان کو دیا گیا ان کو جو ہے وہ سور پالنے کا دے دیا, وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. ان کے باقی جتنے بھی شاگرد تھے وہ بھاگ گئے اور یہ تو اب یہ کام کرنے لگ گیا. تو ان کا ایک دوسرا جو پیر بوئے وناشو وہ ملا اس اپنے ان کے شاگرد سے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہاں, انہوں نے کہا کہ اس کا تو بڑا برا حال ہے. انہوں نے کہا آپ کو تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو وہ واپس گئے وہاں, اس سے بات کی, اس نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا مقام نہیں ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. کیونکہ ان کی بات میں کوئی اثر ہوا تو وہ مان گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نہا دھو کے کپڑے بدل کے آنا شروع کیا. تو اب یہ جو لڑکی جس کے پیچھے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, مت جاؤ. تو اس موقع پر شیخ سنان کی اس میں ڈائلاگ میں ایک آزاد نظم میں نے لکھی ہوئی ہے جو اس کو پروو کرتی ہے کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا ایگزسٹنشلزم کے بارے میں وہ درست نہیں ہے. اصل میں بہت پہلے فرید الدین عطار نے یہ لکھ دیا ہے اور وہ کہانی جو ہے وہ اصل میں خود سناتا ہے باقی تمام لوگوں کو, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تمام برڈ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, ہم کو بھی ایک بنانا چاہیے. وی شوڈ آلسو میک ون.
تو حضور کہتے ہیں کہ بنایا نہیں جاتا، بادشاہ ہوتا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے اور اس تک رسائی ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ پورا واقعہ شیخ سنان کا بیان کرتے ہیں. تو میں نے جو نظم لکھی اس کا ٹائٹل ہے شیخ سنان. نظم کچھ یوں ہے: میں جو تنہائیوں میں بھٹکتا تھا، اردو جی، میں جو تنہائیوں میں بھٹکتا تھا اپنے رب کی تلاش میں ہر دم. یہ شیخ سنان کا ڈائلاگ. جی خود ہی خود سے جفا کر بیٹھا، ہر صنم کو خدا سمجھ بیٹھا. تیری آمد پہ اب میں حیراں ہوں. اس لڑکی کی طرف ذکر کرتے ہوئے، تیری آمد پہ اب میں حیراں ہوں، وہ بصارت خدا کا وہ انعام چھن گیا مجھ سے کس گناہ کے عوض. میں نے سوچا تھا اس کی راہوں میں پا ہی لوں گا میں اپنا رب کریم. یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. بیسک تھیم یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی کریٹ کریں گے تو وہ صنم ہی ہوگا، خدا نہیں ہوگا. چاہے آپ نے کریٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے منشا کے مطابق بنایا. تو یہ ایک شفٹ آیا میرا فرام ایگزسٹنشلزم ٹو مجازیت سے حقیقت کی طرف، بیکاز آف منطق الطیر فرید الدین عطار. اچھا، امپریس کس رائٹر نے آپ کو کیا ہے؟ امپریس مجھے رائٹر نے، مجھے ایلیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. ان کی جو ہے وہ ڈراماز جو اچھے ہیں اور پوئٹری بھی اچھی ہے. اور اردو ادب میں جان ایلیا جو ہے وہ مجھے پسند ہیں. آج کل زیادہ تر ویسے وہ بہت پاپولر بھی ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا تو میں نے ایک میگزین میں ایک نظم پڑھی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ وہ جان ایلیا کی تھی، مگر کچھ ایسے لگتا ہے کہ وہ تھا کہ میں جو اب کس کے انتظار میں ہوں، کون آئے گا اپنے ہی صدیوں کی شاہراہ پہ تنہا کھڑا ہوں میں. اب کس کے انتظار میں ہوں، کون آئے گا اپنے ہی انتظار میں ٹھہرا ہوا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، پھر تم کو مجھ کو چاہنے کا کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. مجتبیٰ صاحب، پولیس میں آپ کے اچھے ریکارڈ ہیں، شخصیت کے طور پہ بھی آپ کافی مشہور ہیں ماشاءاللہ. ادب میں آپ کی کوئی تصنیف آنے والی ہے؟ جی نہیں، میں وہ بہت مختصری لکھا اور بہت ایسی چھوٹی موٹی کتاب ہی آ جائے تو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے جو خوبصورت الفاظ آپ نے ماشاءاللہ پروئے ہیں اس میں داغے میں موتی کی طرح ایک نظم، اور وہ بھی خاص کر ایک وہ جو حقیقت کی طرف آ جانا. اکثر بیشتر آپ کے ذہن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملتے ہیں، آپ کے ذہن میں کون سے موضوعات زیادہ رہتے ہیں؟ زیادہ تر موضوعات جو ہیں یہی پبلک پالیسی سے متعلق ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پالیٹکس کو بہتر ہونا چاہیے، کس طرح سے جو ہے وہ پبلک کا جو ہے وہ بہتری ہونی چاہیے، اور اس میں مختلف قسم کی کیا کانسیپٹس ہیں نئے. کچھ نئی چیزیں آپ کرتے ہیں، انٹریکشن وغیرہ، یا اپنے دفتر پہ بلایا یا آپ خود؟ جی، اکثر جو اپنے ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ تو میری بات ہوتی رہتی ہے، تاکہ جو میں سمجھتا ہوں اور جو ہم نے پیچھے دیکھا ہوا ہے کہ کس قسم کی پریشانیاں اور پرابلمز ہیں سوسائٹی میں اور محکمے میں بھی، کہ ان کو کس طرح سے آنے والی نسل جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہے، کس طرح سے زیادہ اچھا کر سکتی ہے. اور لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات رہتی ہے. زیادہ تر تو جب پبلک آفس میں، آج کل تو میں ان ایڈ آف ایگزیکٹو پولیس ہے، جو ہمارا کام جو ہے وہ مین پاور پرووائڈ کرنا ہے، آرمڈ لیول ہے. تو جب جس زمانے میں وہاں وہ کرتا تھا تو اکثر میرے پاس لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی اور مختلف موضوعات پہ گفتگو. اب موقع تو ملا ہی ہے، اور آپ نے بہت سارے پوسٹ پہ کام بھی کیا، آپ کو زیادہ انٹریکشن سوسائٹی کے ساتھ رہی ہے. سوسائٹی میں جو پنپ رہی ہیں ڈرگ ایڈکشن سے لے کر بہت ساری برائیاں، ان پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ، قانون اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے. ایک بڑا غلط فہمی ہے اس میں کہ جب ہم ڈرگ ایڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک وہ کرمنل نظر آتا ہے، اور شروع میں جو ہے انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اس کو امپلیمنٹ بھی ویسے ہی کیا. اصل میں وہ ایک پیشنٹ ہے جی، اور اس کو اس سے دور کرنے کی ضرورت ہے. کرمنل وہ ہے کہ جو اس کا دھندا اور بیوپار کرتا ہے اور اس کو بیچتا ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور کی بھی جاتی ہے. مختلف قسم کے کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے خلاف.
لیکن جہاں تک جو اس کا عادی ہو گیا ہوا ہے اس کو پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں جموں کشمیر پولیس نے ایک ڈی ایڈکشن سینٹر کھول رکھا ہوا ہے جس میں بہت ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے باہر آ جائیں. اس میں او پی ڈی بھی ہے, انڈور بھی ہے. یہاں کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہونے کے بعد اب جموں میں بھی گلشن گراؤنڈ میں یہ ڈی ایڈکشن سینٹر کھولا گیا ہوا ہے. اس کے ذریعے سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس لت میں پڑ گئے ہیں ان کو اس سے نکالا جائے. ایک سوشل سروس ہو جاتی ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلے کہ اس قسم کا کاروبار اور دھندا کرنے والے کون لوگ ہیں. صحیح بات, تاکہ اس کو روٹ پہ ہی اس کا سدباب ہو سکے. روٹ پہ اس کا سدباب ہو سکے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو لاتا ہے نا. تو جب وہ اپنا علاج جب اس کا ہو جاتا ہے, جب وہ بہتر محسوس کرتا ہے تو اس کی فیملی اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف ہو جاتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے پھر ان ایریکیٹ کر دیتے ہیں سر. تو سر اب نہیں چاہتا ہے دل, بڑی خوبصورت باتیں, اور وہ بھی ادب سے لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ تک. آخری لمحات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے گڈ مارننگ کے ناظرین کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ ضرور کیجیے. ہماری بہت ساری مشکلات ہیں جس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے پولیس والے. مثال کے طور پہ اکثر ٹریفک کے بارے میں ہر ایک شکایت کرتا ہے, لیکن ٹریفک جس سڑک پہ چلنا ہے وہ اگر ٹریفک کا وہ سڑک ہی موجود نہیں ہے تو اس کا پھر وہ ٹریفک والا کیا کرے گا. تو ان ہماری مجبوریوں کو بھی آپ سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں, قانون کے دائرے کے باہر نہ رہیں. بہت خوبصورت. اور ایک اپیل اور کریں گے کہ کل رن فار پیس کے لیے آپ بھی دوڑیے, ہم بھی مجتبی صاحب کے ساتھ دوڑیں گے. شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین بس اسی کے ساتھ آج رخصت. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.